वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूवर्स। एक मरतबा फिर आपको बताते चलें, सिंध में जो है वो कोरोना वायरस की सूरत हाल मुसलसल कशीदा होती चली जा रही है और इस हवाले से NCOC की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर अब सख्तियों का इंदिया दे दिया गया है। और इतवार से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आज कोरोना वायरस की टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब समेत वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेजो और तमाम तर जो महकमे के मुंसलिक जो लोग थे, इसके अलावा IG सिंध मुश्ताक महर साहब भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ तमाम तर सूरत हाल को काफ़ी गहराई से देखा गया कि सूरत हाल को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, चैलेंजेस को किस तरीके से जो है वो निपटा जाए। इस तमाम तर हवाले से जो है हुकूमत सिंध ने ऑक्सीजन के हवाले से भी इक़दाम पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध ने आज भी जो कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उस पर रोशनी डालते हुए बताया कि आज कोरोना के बायस जो है वो 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और आज तकरीबन 805 मरीज़ जो है वो सेहतियाब हुए। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने तफसीली तौर पर बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,821 नमूनों की जांच की गई और जबकि इस हवाले से 966 नए केसेस सामने भी आए। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि तफसीली तौर पर जो है वो SOPs पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। इस दौरान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि इतवार से सख्ती कर दी जाएगी और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की तो वहाँ पर जिस किस्म के मनाजिर देखने में आ रहे हैं नाज़रीन, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और इसी हवाले से जो है वो सख्तियाँ इंतहाई ज़रूरी हैं। और सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता लहर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमने देखा कि ताजिर भी मुतासर हुए, आम शहरी भी मुतासर हुए, लेकिन उनकी बहाली के लिए भी सिंध हुकूमत ने काफ़ी इक़दाम उठाए थे। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम अली जी। अली रज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी अली, आज कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, तफसीली तौर पर कहीं फैसले सामने आए, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यकीनी तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में इजलास हुआ है और उसमें सख्त फैसले और सख्त लॉकडाउन करने के फैसले की जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि पहले जिस तरह एक नरमी दिखाई दे रही थी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ ताजिर बरादरी के लिए, अब वो सख्ती का वक्त जो है वो हमें लगता है कि अब वो आ गया है, क्योंकि इसमें कुछ तजावीज़ात जो है वो पेश की गई हैं। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो मुख्तलिफ साहिली इलाके हैं, हॉक्स पे, सी व्यू और मुख्तलिफ जो इस तरह के तफरीही मकामात हैं वो मुकम्मल तौर पे आवाम के लिए बंद करने का इसमें एक फैसला लिया गया है। साथ ही जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है उस इजलास में जब मुख्तलिफ उहदेदार जो है वो बैठे हैं, उसमें मजीद ये कि जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पे 6 बजे के बाद बंद की जाएंगी। और पहले तो ये देखा जा रहा था कि टेक अवे दिया जा रहा था खाना, मगर अब जो है उस पर भी पाबंदी आयद करके सिर्फ होम डिलीवरी की जो है वो इजाज़त दी गई है। अब मसला यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अहकाम तो जारी कर दिए गए हैं, ऐलानात भी कर दिए गए हैं, मगर अब हम मुख्तलिफ जो कराची की अहम मार्केट्स हैं उनके जो उहदेदार हैं एसोसिएशन के, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर की बहुत अहम हैसियत रखती है, उनके सदर जो हैं उनका भी बयान अभी सामने आया है, जिस पर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और अगर नजरसानी नहीं की जाती तो लोग जो है उन्होंने कहा कि परेशानी का शिकार होंगे और इम्कान है कि वो सड़कों पर भी आए, क्योंकि मुख्तलिफ एक तरफ तो इंतजामिया की जानिब से उनका कहना था कि चालान किए जा रहे हैं, वो जुर्माने भरे जा रहे हैं और जो टाइम की पाबंदी थी यानी कि 6 बजे, उसके लिए जो है वैसे ही जो मुनाफा वो कमा सकते थे ताजर, वो इस महीने में या इस ईद के वक्त, क्योंकि ये मेन अहम दिन होता है, अहम पीरियड होता है जहाँ। अच्छा अली, कल हमने ताजिर सरबराह इत्तेहाद जो है अतीक मीर साहब से भी तफसीली गुफ्तगू की थी, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि जो ताजिर बरादरी और कारोबारी हजरात हैं उनमें बहुत से जो दीगर धड़े हैं वो SOPs पर अमल दरामद करने में उस तरीके से तैयार नहीं है। कुछ अगर SOPs के ऊपर अमल करने को तैयार भी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो कारोबारी औकात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है दुकानें देर तक खोल के रखते हैं। इस हवाले से हमने देखा है कि जो मुताल्लिक़ा इलाकों के कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं, दुकानें भी सील की गई हैं। तो हमें पूरे शहर में जो है वो दिखाई दे रही है और खुल्ला जो है SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है, मास्क और जो फासले हैं। ताहम सवाल ये है कि एक तरफ ताजिर ये बयानात और ये चीज़ अपने बयानात रिकॉर्ड पर लाते हैं, मगर दूसरी तरफ जब
SOPs کی بات کی جاتی ہے اور اس پر عمل درآمد کی احتیاط کی بات برتنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر تھوڑی سی معاملہ ہمیں جو ہے وہ برعکس دکھائی دیتا ہے اور وہاں سے معاملات جو ہیں خراب ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسی دوران مختلف بڑے بڑے بازار ہیں, اس میں چاہے ڈفرینس کے بڑے بازار ہوں یا دیگر علاقوں کے, ان کو بھی ضلع انتظامیہ نے جا کے سیل کیا ہے باقاعدہ, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ نہ تو ادھر ماسک کو یقینی بنایا جا رہا تھا پہننا اور نہ ہی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا تھا. اب جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, رش ہوگی اور کورونا پھیلنے کے جو اسباب ہیں اس میں یقینی طور پہ اضافہ ہوگا اور بڑھیں گے. اچھا علی, یہ بتائیے کہ ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے, کتنا زیادہ دباؤ اس وقت ہسپتالوں پر بڑھ چکا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس حوالے سے جب SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے, آکسیجن کے کیا معاملات ہیں, اس پہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو. جی ہاں بالکل, دیکھیں ہم بالکل یہ جو مختلف جگہوں پر ہم جا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں تاجروں سے اور جو احکامات ہوئے ہیں, تو اس میں اب ہمیں ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام بھی جو ہیں تاجروں کے ساتھ چپن کا شکار ہے کیونکہ شاپنگ کرنی ہے. مختلف بازاروں میں غیر ضروری جو ہے جو رش ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور تمام کے تمام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اب دکانیں بند ہو جانی ہیں, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو خریداری ہے, شاپنگ ہے عید کی, وہ بھی کرے. اس لیے وہ بڑی تعداد میں رخ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو مین بازار ہیں کراچی کے, ان کے اس اوقات جو کہ 3 سے 6 ادھر زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے. ٹریفک جیم کے مسائل بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں تو صورتحال کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی. اسی اجلاس کے اندر یہ بھی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ متعدد جہاں دکانیں کی گئی ہیں. اور علی, جس طرح ٹریفک کی صورتحال ہے اتنی زیادہ, آج بھی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹریفک جام تھا. اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 16 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ سخت لاک ڈاؤن ہوگا, تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ معطل ہوں گی کسی حد تک, اور مزید ہو سکتا ہے کہ سختی کر دی جائے. تو آپ صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, عمل درآمد کرانا یقینی طور پہ سرکار کا کام ہوتا ہے, مگر دوسری جانب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کرتے دکھائی دے رہی ہے. مختلف جگہوں پہ دکانیں جو ہے وہ اسی انتظامیہ کی سرپرستی میں ہی کھلی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب سا لطیفہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, جو کہ ایک طرف دوسری طرف جو ہے, ایک طرف جو سرکار کی جانب سے جو عمل درآمد کی باتیں ہو رہی ہیں, تو بہت بڑے بڑے جو علاقے ہیں وہ SOPs کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تاجر برادری بیانات دے رہے ہیں, مگر اس میں جو سارا نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے, کیونکہ عوام کو زیادہ تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر ان کو کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی طرف جو رخ کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی خاصا جو ہے مشکلات. ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک واضح موقف ہو, اس پر اگر عمل درآمد کروانا ہو تو عمل درآمد کروایا جائے. احکامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف علاقے ہیں, اگر ہم گنجان آبادیوں کی بات کریں تو وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کا جو وہ علاقہ ہی کورونا فری ہے. اب جو اسی اجلاس کے اندر جو ہے وہ حیران کن طور پہ جو چیزیں, جو فیکٹس سامنے آئے وہ بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ مئی میں جو ہے 11% سامنے آئے ہیں اس طرح کے کیسز. حیدرآباد میں بھی تناسب جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, 20% جو ہے گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اور تمام جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ خطرناک ہیں. ٹاسک فورس البتہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہے, مگر شہر بہت بڑا ہے, اس کے حوالے سے جو انتظامیہ اور مشینری ہے وہ بہت کم ہے. وہ ایک ہی انتظامیہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کا شہر والی آبادی کو کس طرح سنبھالے گا, یہ بڑے سوال ہے. پوری پولیس مشینری بھی اس کے اندر استعمال کی جا رہی ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے علاقوں میں جو ہے بڑی شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. شہری یہ بتاتے ہیں کہ مختلف اوقات میں جو کہ پابندی کا کہا گیا ہے, اس کے علاوہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, رش لگا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی سرپرستی نہیں کیا جا رہا ہے, جن کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ جو ہے وہ بند کی جائے. ساتھ ہی اس اجلاس میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو نجی ہسپتال ہے ان کو بلا معاوضہ جو ہے وہ ویکسین لگانے کی بھی ہدایات. اچھا علی, ویکسین کی آپ نے بات کی, ذرا اس پر روشنی ڈالے گا کہ رجسٹریشن کا کیا عمل کس طریقے سے جاری ہے؟ اب تک عوام جو ہے وہ کتنا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کراتے ہوئے اپنی رجسٹریشن کرا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر ویکسین لگوا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سے قبل دیکھا کہ 60 سال سے زائد عمر کی جو افراد تھے انہیں باقاعدہ طور پر ویکسین لگائی جا رہی تھی. اس کے بعد 50 سال سے کم عمر کے افراد کو بھی جو ہے ویکسین کا عمل شروع ہو گیا. پہلے فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز تھے, بالکل دیکھیں ویکسین کا جو لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ
جاری ہے. مختلف دن بھر کے جو مختلف پوائنٹس ہیں اس میں جو ہے ٹیسٹنگ کی سہولیات میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ چھوٹے پیمانے پر جو آکسیجن جنریشن پلانٹوں کی درآمد کا کام جو ہے وہ بھی جاری ہے. اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ جناح ٹرمینل پر جو ہے وہ جو مسافر پہنچے ہیں 12 جولائی، کیونکہ اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو انٹرسٹی جو بس سسٹم ہے اس میں بھی جو ہے وہ پابندی عائد کی جائے گی. ان کی خدمات لینے پر جو ہے وہ پابندی کیا گیا ہے اور انکشاف کیا گیا ہے. یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ 600 سے زائد ICU بیڈ ہیں جس میں سے 55 پر جو ہے وہ مریض موجود ہیں. اسی طرح 1700 سے زائد جو ہے HDU بیڈز میں جو ہے وہ 300 سے زائد مریضوں کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، مگر اس کو تمام کی تمام لوگ جب ملیں گے اور ایک ساتھ اس کورونا سے لڑنا ہے. اگر ہم بات کریں کہ صرف سرکار کی ذمہ داری ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ تاجر برادری، اب اس کے اندر جو ہے تینوں طبقات، عوام، تاجر برادری اور سرکار اور اس طرح جو دیگر متعلقہ لوگ ہیں سب کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کورونا بے تحاشا تیزی سے پھیل رہا ہے. تیسری لہر ہے اس کے اندر تمام. اچھا علی، مجھے ذرا سا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی کہ دیکھیں ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، ظاہر ہے لاک ڈاؤن اور سختیاں اس پر عمل درآمد کرانا ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد کرانا ہی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے؟ ہماری حکومت کیوں ہمیشہ انتظار کرتی ہے کسی ایک بہت بڑی ناگہانی آفت کا؟ آپ یہ دیکھیں اگر لاک ڈاؤن ٹھیک ہے کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ویکسینیشن کے عمل کو تیز کر دیا جائے، آپ نہیں سمجھتے کافی حد تک اس میں جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کیوں ایسی صورتحال کا انتظار کریں جو صورتحال اگر ہم بات کریں پڑوسی ملک بھارت کی، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈس نہیں ہیں، آکسیجن کی ایک شدید قلت ہو گئی ہے، دن میں جو ہے وہ 3 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے اگر یہ سلسلہ ایسی رہا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں عوام کی جانب سے اس طریقے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، کسی حد تک جو ہے وہ ظاہر ریاستی ادارے بھی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے، کیونکہ آپ دیگر علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ پبلک سے زیادہ جو ہے وہ انٹریکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں جی، وفاق کی جانب سے ابھی حالیہ بیان فواد چودھری صاحب کا بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور پھر صوبے کے اندر شہر کراچی کے اندر انہوں نے بات کی اور تنقید. مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی مختلف بتاتی ہیں. اگر ہم پاکستان کی اوور آل بات کریں تو پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر SOPs پر مکمل طور پر کی خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے. میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، مگر اس سے کورونا کو بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک سیاست کا جو ہے وہ رنگ دے کر جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں، جو کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں. اور سب سے زیادہ اس وقت غور یہ کرنا چاہیے کہ سہولیات جو ہیں اس کو عوام تک نچلی سطح تک نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے علی، لیکن ویکسین کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، آپ نہیں سمجھتے کہ ویکسین کے عمل کو فوری طور پر تیز کرنا چاہیے تاکہ وبا پر قابو پایا جا سکے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن آپ مسلسل لگاتے رہیں اور اس کے بعد کسی حد تک ظاہر آپ لاک ڈاؤن بھی ایک ٹائم پیریڈ تک لگا سکتے ہیں نا، اگر اس ٹائم فریم میں چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ حالات کس طرف جائیں گے ہمارے؟ جی علی، رابطہ ہمارا علی سے غالباً منقطع ہو گیا. ہم کوشش کریں گے ایک مرتبہ پھر کہ علی سے دوبارہ رابطہ کریں اور جانے تمام تر صورتحال. یقینی طور پر یہ کافی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے جس طریقے سے کرونا کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن، اور آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال جو وہ انتہائی کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے کرونا ٹاسک فورس کا بھی اجلاس ہوا اور جس کے بعد باضابطہ طور پر ہم نے دیکھا کہ اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے. اگرچہ دیگر صوبوں کی نسبت سندھ میں حالات کسی حد تک بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافی حد تک جو ہے وہ شرح میں مسلسل اضافہ بھی دیکھنے میں آیا. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں جو ہے وہ کافی زیادہ رش بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہی عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو عوام کی جانب سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ کرونا کی خلاف ورزی جو SOPs کی ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے کسی حد تک انتظامیہ جو ہے وہ سختی برتتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی سیزن آتا ہے عوام کا رش بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس حوالے سے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں مزید. اچھا علی ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے. جی علی، ویکسین پہ ہم بات کر رہے تھے. جی ہاں، تھوڑا آواز کا پرابلم تھا، میں چاہوں گا کہ دوبارہ اگر آپ سوال.
جی علی، میں سوال یہ دہراتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت ویکسینیشن کے عمل کو اگر تیز کر دیتی ہے تو کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اس وبا پہ جلد از جلد، کیونکہ آپ دیکھیں جو ابھی صورتحال ہے، لاک ڈاؤن لگانا تو صرف مسئلے کا حل نہیں ہے نا. دیکھیں جی، لاک ڈاؤن لگانا جو ہے وہ ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے، یقینی طور پہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ویکسین کو جو لگانے کا عمل ہے اس میں تیزی لائی جائے. کوشش بھی کی جا رہی ہے، مگر جس تیزی کی امید تھی لوگوں کو، عوام کو، اس تیزی سے جو ہے ابھی عوام کے بھی شکار ہے. یہ جو ہے وہ جوائنٹ پوری ایکشن ہونا چاہیے تھا، جس پر حکومتی وفاقی سطح پر جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ تک جو ہیں وہ لے کر جانی چاہیے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین کے معاملے میں بھی جو ہے وہ بڑے معاملات سامنے آ رہے ہیں، سوچ کی شکار ہے. اور ایج فیکٹر کے حوالے سے بھی ہم بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ابھی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں موجود جن کو ویکسین اب تک نہیں لگی ہے. تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پلان جو چیزیں ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہے، اور اگر اس کو منظم حکمت عملی کے ساتھ، بہتر حکمت عملی کے ساتھ گراؤنڈ پہ چیزیں کی جائیں تو اس کے نتائج بہتر آ سکتے ہیں. کیونکہ لاک ڈاؤن بہرحال ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس ویکسین کو لگانا بھی ضروری ہے. اور اس حوالے سے جو گراؤنڈ پہ تیزی آنی چاہیے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ حکمت عملی اس طرح نہیں بنائی گئی جس طرح ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سیو کیا جائے. اور اس کی اویئرنیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ مختلف سوشل میڈیا کے فورمز پہ ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جس پہ لوگ شک و شبہات کرتے دکھائی دے رہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے ایک اویئرنیس پروگرام ہونا ضروری ہے، تاکہ ان تمام عوام کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی دوا یا کوئی بھی جدت یا ارتقائی عمل سے جب گزر رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس دوران جو ہے مختلف طبقات اور مختلف لوگوں کی طرف سے جو ہے مختلف اس حوالے سے شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی منظم ہوتے ہیں، جس کا جو اثر ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پوری اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام جو مسائل ہیں اس سے ہم نکل سکیں. اور ہم تمام لوگ یہی دعا کر رہے ہیں رمضان المبارک میں کہ اللہ پاک جو ہے وہ جلد از جلد اس کرونا وبا سے جو ہے اس پورے ملک کو نجات دلائے. اور یہی دعا ہے، اور ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ احتیاط کے ساتھ ویکسین کے عمل اور درخواست بھی کریں گے متعلقہ اداروں سے کہ اس کو جو ہے اس میں تیزی لائی جائے. اچھا علی، یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کرونا کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو تمام تر سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں، طالب علموں کی جو نصابی سلسلہ ہے وہ بھی اب آن لائن تک جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے، آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کارآمد ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی طور پر بچوں کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل یقینی طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نظام زندگی جو ہے اس وقت شدید متاثر ہوا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ تعلیمی ادارے، بلکہ مذہب ایک اہم جز ہے اس ہمارے پاکستانی معاشرے کا. ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں SOPs اور کچھ عرصے مساجد بن رہی، تو ایک لگاؤ ہوتا ہے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا. تو یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ پوری کی پوری جو نظام زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. مختلف لوگ جو ہیں اس سے جو ہے ایک پورا کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس پریکٹس سے گزر رہا ہوتا ہے اسکولنگ کا. وہ بچے اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو پیریڈ کے بچے ہیں وہ اس سے یقینی طور پہ اس کو ساری زندگی یاد رکھیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف نہ صرف یہ بلکہ جو جاب کے مسائل ہیں سرکاری اداروں کے اندر جو ہیں ان کو چھٹی مل گئی، تو ادھر سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کھڑے ہو گئے. بالکل کافی زیادہ مسائل ہیں اور یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں. نمایاں طور پر کافی زیادہ رویوں میں بھی تبدیلی دیکھی ہے، نہ صرف بچوں کی بڑوں کی بھی. اس حوالے سے امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی. بہت بہت شکریہ علی رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا. ناظرین، بالکل حکومت سندھ کی جانب سے تو اقدامات جاری ہیں، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ عوام کو ہی کرنا ہے، اور جتنا زیادہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اس حوالے سے تو آپ دیکھیں گے کہ جو صورتحال ہے، جو وبا ہے، اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو یقیناً اس وقت جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو محفوظ بنانے کے لیے ان حدیثات پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں. اگر اس عید پر شاپنگ نہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں،
اور سب کا خیال رکھیں، اور نہ صرف اپنے پیاروں کا بلکہ اپنے پڑوس میں بھی ارد گرد بھی نظر رکھیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے آپ صاحب حیثیت ہوں لیکن آپ کے پڑوس میں جو ہے کوئی اگر بھوک افلاس کا شکار ہو رہا ہو تو کم از کم اس کی جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں، اس کو جا کر جو ہے کچھ نہ کچھ کھانا اگر ہو سکے افطار وہ پہنچائیں۔ طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان طاق راتوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، تو مولا سے دعا کریں کہ تمام تر صورتحال بہتر ہو، نہ صرف ہمارے ملک پاکستان، نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک بھارت بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وبا سے جو ہے اس کو نجات مل سکے، تاکہ یہ تمام تر صورتحال بہتر ہو سکے، کیونکہ یقیناً یہ انتہائی کافی مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان نعیم کو دیجیے اجازت۔ پروگرام بریکنگ ویوز سے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔